अस्सलामु अलैकुम। हम दोनों के चौंकने की वजह यही थी कि जो शख्स अचानक अंदर दाखिल हुआ था, वो शनासा सही, लेकिन उसकी आमद हमारे लिए कतई गैर मुतवक्का थी। वो आदमी बदनीयत सैडी के उन दो बदमाशों, फ़िलिप्स और रॉयल में से एक यानी फ़िलिप्स था, और उसकी रॉयल समेत मैंने तोकी पामा वाले मामले में दुर्गत बनाई थी। मैंने देखा उसके मकरूह चेहरे पर बड़ी जहरखंद मुस्कुराहट थी और खूंखार आंखों से एक अजीब सा तासुर वाज़े होता था। इसी तासुर ने मेरे अंदर को जाने क्यों बुरी तरह दड़का कर रख दिया था। तुमने इस तरह यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? मैंने लेटे लेटे उसकी जानिब गर्दन मोड़कर कहर आलूद लहजे में कहा। चिंटू भी उसे नागवार नज़रों से घूरे जा रहा था। ओह! इस हालत में भी तुम्हारा तनतना बरकरार है। गुड। ज़हरीले तंज से कहते हुए फ़िलिप्स ने दोनों हाथों से ताली बजाई। फ़िलिप्स, तुम यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, वरना मैं अभी जाकर मादाम से तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। चिंटू ने बरहमी से कहा। ओए बोने, फ़िलिप्स ने हकारत से कहा। तुम अपनी औकात में रहो। मैं तो मिस्टर सोहराब की खैरियत मालूम करने आया था। और हाँ, ये तो कि बेचारी कहाँ गई? कहीं किसी लंबे सफ़र पर तो रवाना नहीं कर दी गई? मैं उसकी बात सुनकर चकरा गया। मेरा नाम उसे कैसे मालूम हुआ? और औरतों की पामा के बारे में इस तरह तंज़िया अंदाज में पूछना। चेमानी, इसी लम्हे वो मेरे करीब आ गया। चिंटू ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर फ़िलिप्स ने उसे एक जानिब कर दिया। फिर मुझ पर झुकते हुए सर्द और संगीन लहजे में बोला। तुमने शायद वाकई मासूम और खूबसूरत सी तोकी पामा को ज़रूर किसी लंबे सफ़र पर रवाना कर ही दिया है। कहते हुए उसकी खूंखार आंखों में वही घनौना तासुर एकदम फजूं हो गया, जिसने मुझे अंदर से बुरी तरह दहला दिया था। इसके बाद वो पलटा और कहकहा लगाता हुआ खैमे से निकल गया। चिंटू उसे गालियां देने लगा। मैं गुमसुम हो गया। लंबा सफ़र, लंबा सफ़र। फ़िलिप्स का तोकी पामा के सिलसिले में ऐसा बार बार दोहराना मेरे लिए गोया धमकी थी, कोई ढकी छुपी तहदीद। कहीं तोकी पामा का पोल तो नहीं खुल गया था? कहीं कहीं मैं लर्ज़ गया। आगे का तसव्वुर मेरे लिए महाल हो गया। मेरा दिल एकदम ही तोकी की जानिब से फ़िक्रमंद और तशवीश ज़दा होने लगा। मैंने चिंटू को आवाज़ दी। वो अभी तक दरवाजे पर खड़ा फ़िलिप्स को बेनुकत सुनाए जा रहा था। चिंटू, जल्दी से जाके बोगा को बुला लाओ, फ़ौरन। मैं इस ज़ोर से लरज़ती आवाज़ और तशवीश ज़दा से लहजे में बोला कि बेचारा चिंटू हैरत से मुँह खोले मुझे तकता रह गया। मेरा मुँह क्या तक रहे हो, जल्दी जाकर बोगा को बुला लाओ। मैं दोबारा तेज़ लहजे में बोला तो वो बेचारा यकदम बाहर दौड़ गया। थोड़ी देर बाद ही बोगा उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भी परेशानी और तशवीश थी। चिंटू ने शायद उसे फ़िलिप्स की आमद के बारे में बता दिया था। क्या हुआ मास्टर, खैरियत तो है? ये बदमाश फ़िलिप्स तुम्हें धमकियाँ देकर गया है। बोगा ने अंदर आते ही मुझसे मुखातिब होकर कहा। बोगा, तो की पामा की ज़िंदगी खतरे में है। तुम जल्दी से उसे तलाश करो और यहाँ ले आओ। मैंने उससे कहा। लेकिन तो की पामा, बोगा उलझ कर रह गया। वक्त ज़ाया मत करो बोगा, तो की पामा को जाकर तलाश करो जल्दी। मैंने दरमियान में कहा तो वो फ़ौरन उल्टे पांव घूमा और बाहर निकल गया। मास्टर, खैरियत तो है? तो की पामा को क्या हुआ? वो तो आपके कहने पर पोलवेल पार्क गई थी। चिंटू ने उलझे हुए अंदाज में मुझसे कहा। चिंटू, हमसे शायद कोई भयानक गलती हो गई है, मैंने कहा। किसी ने छुप कर बाहर से हमारी सारी गुफ्तगू सुन ली है। फ़िलिप्स का मेरे असल नाम से आगाह होना और जहरीले तंजिया अंदाज में तो की पामा के बारे में ज़िक्र करना। उफ़, खुदा खैर करे। अगर अगर तो की पामा को कुछ हुआ तो मैं फ़िलिप्स और सैडी का बड़ा भयानक हशर करूँगा। मैं कहरो गज़ब से लरजते हुए लहजे में बोला। मास्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या डॉक्टर को बुलाऊं? कहीं तुम्हारी तबीयत? चिंटू बौखला गया। चिंटू, तुमसे भी बड़ी गलती हो गई। तुम्हें खैमे के इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए थी। बहुत फाश गलती हो गई हमसे। मेरी सांस फूलने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि मैं खुद ऐसी बातों का ध्यान रखा करता था, लेकिन अपनी बीमारी ने मुझे ऐसा चकरा कर रख दिया था कि मुझसे भी बेपरवाही हो गई और तो की पामा की जान को खतरा लाहक हो गया था। मुझे इस बात का रह रह कर पछतावा होने लगा कि मैं अपने पेशागिर्द से चौकस क्यों न रहा। मेरी कैफियत देखकर चिंटू ने इज़राह तशफ़ी मुझसे कहा। मास्टर, हौसला रखो, बोगा गया हुआ है तो की पामा मिल जाएगी, वो खैरियत से ही होगी। चिंटू, तुमने गौर नहीं किया? उस बदजात फ़िलिप्स के भयानक लबो लहजे में कोई शैतान बोल रहा था। काश मेरी तबीयत ठीक होती। मैं उसकी गर्दन दबोच लेता।
میں نے زہر خند آواز میں کہا۔ دوا کی خوراک لیے مجھے ابھی بمشکل گھنٹہ بھر ہی گزرا تھا کہ اچانک وہی ہوا۔ میری طبیعت دوبارہ بگڑنے لگی، بخار بھی ہونے لگا اور پورے بدن میں پھر سے خارش زدہ سی اینٹھن ہونا شروع ہو گئی۔ میں تڑپنے لگا۔ چنٹو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ پورے بدن میں جیسے آگ سی بھڑک اٹھی تھی، جسم جلنے لگا تھا، خارش کے ساتھ آبلے پڑنے لگے اور ان میں سے کچھ پھٹ کر گدلا سا پانی دینے لگے۔ ایک بار تو اپنی حالت زار دیکھ کر میں خود ہی دہل کر رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کوڑ کا مریض بن گیا ہوں۔ جگہ جگہ جسم میں زخم پڑنے لگے تھے، چہرہ بھی خراب ہو چلا تھا۔ پھر وہی ہوا، شدت اذیت اور تکلیف کے سبب میں بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش میں آیا تو ڈاکٹر جمال کو میں نے خود پر جھکے پایا۔ اس بار اس کے ہمراہ ادھیڑ عمر نرس کی بجائے کوئی نوجوان اسسٹنٹ آیا تھا۔ وہی مجھے کوئی وریدی ٹیکہ لگانے میں مصروف تھا۔ ہوش آنے پر مجھ پر ایک ہولناک انکشاف ہوا۔ مجھے اب اپنے منہ کے اندر اور گلے میں بھی چھالے محسوس ہونے لگے، اس قدر کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گویا میں اب ہلنے جلنے سے تو کیا بات کرنے سے بھی معذور ہو چلا تھا۔ اف میرے خدا، یہ کیسی آزمائش تھی! میرے اللہ، مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اور وہی ہے، اللہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ ماریا بھی پاس ہی کھڑی تھی، چنٹو بھی تھا، وہ سب میرے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر جمال کے ہاتھوں میں کچھ پیپرز تھے جن کے مطالعے میں وہ مستغرق تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ میں بیچارگی کے عالم میں اسے تکتا رہ گیا۔ میرا چہرہ متورم تھا اور گال سوجے اور پھولے پھولے محسوس ہو رہے تھے۔ بولا نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل میں نے اشارے سے ڈاکٹر جمال شیخ کو بتایا کہ اب میرے منہ کے اندر اور گلے میں بھی دانے سے ہو رہے ہیں اور وہ چھلا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ میری میڈیکل رپورٹس آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر وہی ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے ماریا اور ڈاکٹر جمال نے بتایا۔ تمہاری میڈیکل رپورٹس میں ایک خطرناک الرجک فیکٹر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں کیا کہتا، بے بسی اور مایوسی سے ڈاکٹر کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ ماریا میری اس بے بس کیفیات کو محسوس کر کے بڑے درد انگیز لہجے میں ڈاکٹر جمال سے مخاطب ہو کر بولی، ڈاکٹر کیا اس کا علاج یہاں ممکن ہے یا پھر کہیں اور بندوبست کرنا پڑے گا؟ میں بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری ہمکاری خارج کی اور بولا، ابھی اس بارے میں کچھ کہنا شاید قبل از وقت ہو، لیکن میں آپ کو ایک سکن اسپیشلسٹ کا پتہ دیتا ہوں۔ اب آپ کو انہی سے رابطہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہوئے ڈاکٹر جمال نے ماریا کو مذکورہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نام و پتہ بتا دیا اور تسلیاں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ گویا ایک طرح سے اس نے اب خود میرا علاج کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ ماریا نے مجھے تسلی دی، سہراب تم بالکل فکر نہ کرو، میں ابھی اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کرتی ہوں۔ کہہ کر وہ خیمے سے نکل گئی۔ چنٹو اور میں تنہا رہ گئے۔ مجھے وریدی ٹیکے سے کچھ عارضی صحیح افاقہ ہوا تھا، لیکن گلے اور منہ میں دکھن کے سبب مجھ سے بولا اب بھی نہیں جا رہا تھا۔ چنٹو بہت فکر مند ہو رہا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ توکی پاما کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے چنٹو کو اشارہ کیا کہ وہ باہر جا کے توکی پاما اور بوغا کا بھی کچھ اتا پتا کرے، کیونکہ کافی دیر سے بوغا کی بھی کوئی خیر خبر نہ آئی تھی۔ جو توکی پاما کی تلاش میں نکلا تھا، وہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرے اصرار پر ناچار وہ منہ لٹکائے خیمے سے نکل گیا۔ میں اب اندر اکیلا رہ گیا تھا۔ شام ہو چلی تھی۔ وقت جیسے بھاری سل کی طرح سینے پر سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ جانے کیوں مجھے اس سکوت سے ہول آ رہے تھے۔ اچانک کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ 4 افراد تھے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو میں تشویش زدہ سا ہوا، پھر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ چاروں سیڈی، سنتھیانا اور ان کے 2 بدماش گماشتے فلپس اور رائل تھے۔ ان کی صورتیں اس سمے مجھے بڑی مکروہ لگیں۔ وہ زہریلے طنز سے مسکراتے ہوئے مجھے تکتے اندر داخل ہوئے اور میرے قریب آن کھڑے ہوئے۔ چچ چچ، بہت افسوس ہوا تمہاری یہ حالت دیکھ کر مسٹر دیوان۔ اوہ معاف کرنا مسٹر سہراب، اصل نام تو یہی ہے نا تمہارا؟ سیڈی نے بے چارگی سے منہ بنا کر یوں کہا۔ اس کا انداز تکلم نفرت، طنز اور حقارت سے لبریز، بالکل صاف محسوس ہوا۔ لیکن سیڈی ڈارلنگ، ماریا نے آخر اس گلی سڑی لاش کو ادھر کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ شوہر کی دیکھا دیکھی سنتھیانا نے بھی میری حالت زار کو گھورتے ہوئے سیڈی سے کہا، وہ اسے کسی کوڑ خانے والے ہسپتال میں داخل کیوں نہیں کرواتی؟ اوہو مادام، کیا اسے کوڑ ہو گیا ہے؟ فلپس تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ اس کے انداز سے زہریلا طنز اور تمسخر حویدہ ہوتا تھا۔ یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، ہم سب کو لگ جائے گی۔ مادام ماریا کا محبوب ہے نا، اسی لیے مادام نے اسے سینے سے لگا رکھا ہوگا۔
آخر میں رائل نے بھی زہر خندی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی طنز و تشنیع کے زہر میں بجھی ہوئی باتیں اور آوازیں مجھے برچھی کی طرح اپنے زخمی وجود پر ہی نہیں بلکہ زخمی روح میں بھی پیوست ہونے لگیں۔ میں کچھ بولنے یا کہنے سے قاصر ہی تھا۔ اس سے پہلے زندگی میں کبھی میں نے ایسی بے بسی اور لاچارگی نہیں دیکھی تھی۔ میں اندر ہی اندر خون کے گھونٹ بھرنے پر مجبور ہو گیا۔ اوہ ڈارلنگ سنتھیانا، یہ تو مجھے بولنے سے بھی معذور ہی لگتا ہے۔ کیا خیال ہے اس کی موذی بیماری سمیت اس کا ادھر ہی خاتمہ نہ کر دیا جائے؟ سیڈی نے شفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک موذی سے چھٹکارا تو پا لیا، اب اس آخری موذی کو بھی خاموشی سے اس دنیا سے رخصت کیے دیتے ہیں۔ یہ فلپس تھا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک چمکدار خنجر نکال لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک موذی سے چھٹکارا پانے کا مطلب تو کی پاما ہی ہو سکتا تھا۔ میرے خدا، کیا ان ظالم مردودوں نے تو کی پاما کو ختم تو نہیں کر دیا؟ تمہارا خیال ٹھیک ہے فلپس، سنتھیانا نے اپنے گماشتے کی تائید میں کہا۔ رہ جائے گی پھر ماریا۔ اس چڑیا کو راستے سے ہٹانا پھر کون سا مشکل ہوگا؟ چلو رائل، تم ذرا دروازے پر نظر رکھو، کوئی ادھر آ تو نہیں رہا ہے، میں تب تک اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ فلپس نے خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اور خنجر کا چمکتا ہوا پھل میری یکٹک نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے ساتھی سے کہا۔ میرے جسم کی طاقت بس اسی قدر ہی تھی کہ میں ایک ذرا جنبش کر لیتا۔ تنومند فلپس اور رائل کے مقابلے میں اس وقت میری حیثیت کسی چیونٹی سے بڑھ کر نہ تھی۔ اوہو نا، اچانک سنتھیانا بول پڑی۔ بلا وجہ کیوں اپنی توانائی ضائع کرتے ہو فلپس؟ یہ بیچارہ تو پہلے ہی اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ ہاں، اسے اسی طرح ہی بے بسی اور بیچارگی سے تڑپتا ہوا مرنے دو۔ یہی اس کی ہم سے ٹکر لینے کی سزا ہے۔ سیڈی نے بھی انتقامی بھڑاس نکالی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ یہ کمبخت میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے تھے، مجھے خوف زدہ کر رہے تھے۔ میں بڑی خون ریز نظروں سے ان کے چہروں کو گھورے جا رہا تھا۔ اسی وقت چنٹو اندر داخل ہوا۔ یہ چاروں آہٹ سن کر بیک وقت اس کی جانب گھومے تھے۔ میں نے دیکھا چنٹو نے یہاں دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوا، پھر مجھے دیکھا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر نفرت و طیش کے آثار ابھر آئے۔ فلپس تب تک اپنا خنجر واپس اڑس چکا تھا۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ چنٹو نے تنک کر ان سے کہا۔ ہاں 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 ہاں، جواب میں یہ لوگ ہنسنے لگے۔ پھر سیڈی نے کہا، بونے میاں، ہم تمہارے ٹارزن کی خیر خبر لینے آئے تھے کہ یہ کس حال میں ہے۔ کیوں، تم کو برا لگا؟ تم لوگ اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں ابھی مادام کو بلا لاؤں گا، چنٹو نے غصے سے کہا۔ وہ چاروں حقارت و استہزاء سے کہکہے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ ماسٹر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان خبیثوں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ چنٹو بیچارہ یکدم میرے بستر کے قریب آ کر فکر مندی سے بولا۔ میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے محض نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا پورا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور جلد میں جیسے آگ گھس گئی تھی۔ خارش اور آبلے پڑنے کی وجہ سے وہ جیسے بری طرح سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت بہت بے چین اور حالت ناگفتہ با ہو رہی تھی۔ چنٹو نے بتایا کہ ماریا نے مذکورہ جلد کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے۔ اس کے ذرا ہی دیر بعد ماریا بھی آ گئی۔ میں اسے کچھ بتانے سے قاصر ہی تھا، فائدہ بھی نہیں تھا۔ سیڈی وغیرہ نے اپنے اس گھناؤنے برتاؤ کے بارے میں مکر جانا تھا۔ ماریا نے اندر آتے ہی ایک نگاہ مجھ پر ڈالی۔ میں نے امید بھرے انداز میں اپنی گردن ذرا موڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر وہ چنٹو سے مخاطب ہو کر بولی، تم جاؤ اور بوغا کو لے آؤ، ہمیں اسی وقت سہراب کو ڈاکٹر کے کلینک لے جانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے تشفی امیز انداز میں مسکرا کر بولی، سہراب اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے ڈاکٹر عالم شاہ سے بات کر لی ہے، وہ بہت معروف اسکن اسپیشلسٹ ہے، بڑی مشکل سے اس سے بات ہو سکی ہے، وہ بھی ڈاکٹر جمال شیخ نے ہماری سفارش کی تھی، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو آ نہیں سکتا، پیشنٹ کو میرے پاس لے آؤ تو میں دیکھ لوں گا۔ یہ میرے لیے ایک اچھی خبر تھی، مجھے کچھ امید بندی، لیکن بوغا کو بلانے کے لیے چنٹو نہ گیا تو ماریا نے قدرے حیرت امیز سخت سی نگاہوں سے اسے گھورا۔ مادام بوغا اور توکی پاما کئی گھنٹوں سے غائب ہیں۔ بالآخر چنٹو نے ماریا کے گوش گزار کیا۔ کیا مطلب، کدھر گئے دونوں؟ ماریا چونک کر بولی۔ چنٹو نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے سر کو ہولے سے اثباتی جنبش دی تو اس نے ماریا کو ساری بات بتا دی، جسے سنتے ہی ماریا بھی چند ثانیوں کے لیے جیسے سکتے میں آ گئی۔ او مائی گاڈ، یہ سب ہوا ہے؟ وہ چاروں خبیث اس قدر جرت بھی کرنے لگے؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کے لہجے سے بیک وقت برہمی اور خوف بھی واضح تھا۔
مجھے تو صاف لگا کہ ماریا خود کو یکایک بے بس، غیر محفوظ اور تنہا سمجھنے لگی تھی۔ اس کی اہم وجہ میرا اس طرح صاحب فراش ہونا تھا۔ تو کیپاما اور ابوغا جیسے اپنے دونوں وفادار ساتھیوں کی گمشدگی اور دشمنوں کی ڈھکی چھپی دھمکی آمیز طنزیہ گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہماری چال ہم پر ہی الٹ دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ چند لمحوں کی متوحش سی خاموشی کے بعد ماریا نے ایک گہری سانس لی، پھر چنٹو سے بولی کہ مجھے وہ دونوں ہی مذکورہ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جائیں گے۔ گاڑی باہر کھڑی تھی۔ ماریا اور چنٹو مجھے بمشکل سہارے ہوئے خیمے سے باہر گاڑی تک لائے تھے کہ اچانک ایک پولیس وین سائرن بجاتی دڑ دڑاتی ہوئی وہاں آن پہنچی۔ پولیس گاڑی دیکھ کر میرے زخمی سے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہی حال ماریا اور چنٹو کا ہوا۔ ہم رک گئے۔ وین ہمارے عین خیمے اور گاڑی کے قریب ہی ایک زبردست جھٹکے سے رک گئی اور آنن فانن اس کے اندر سے چار پولیس والے نیچے اتر آئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر اور خاصی بھاری بھرکم جسامت کے مالک وردی پوش افسر نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور ایک نگاہ غلط انداز میرے چہرے پر ڈالنے کے بعد ماریا سے مخاطب ہو کے بولا، مس ماریا کون ہیں؟ میں ہوں آفیسر، خیریت؟ مجھے اب ماریا کی آواز میں پہلے جیسا جوش اور تنتنا محسوس ہوا۔ اس سرکس کمپنی کے مالک آپ ہی ہیں؟ آفیسر نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، ماریا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مس ماریا، اسی آفیسر نے ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالنے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سہراب نام کے ایک کریمنل کو آپ نے کافی عرصے سے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ یہی ہے؟ کہتے ہوئے اس نے آخر میں میری جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ ایک باروب پولیس آفیسر لگا تھا۔ اب اس کے اندر کیا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ یہ شرارت بلا شبہ سیڈی وغیرہ کی ہو سکتی تھی۔ آفیسر ایک اطلاع یا جسے چغلی کہہ لیں پر اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ تاہم صورتحال ایسے میں بڑی گمبھیر حد تک تشویشناک اور مشکل ہو گئی تھی۔ گیم ماریا کے ہاتھ میں تھی۔ میں اپنا دفاع کرنے سے قاصر تھا۔ دشمن نے ٹھیک وقت پر ٹھیک گیم کھیل کر بڑی گھناؤنی چال چلی تھی اور خود بظاہر منظر سے ہٹ کر چھپ کر یہ سب یقیناً دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ آفیسر، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا یہی سہراب ہے؟ آفیسر نے فوراً تیز لہجے میں کہا۔ اشارہ میری طرف ہی تھا۔ یہی سہراب ہے۔ ماریا کو اعتراف کرنا پڑا۔ اریسٹ ہم۔ آفیسر نے فوراً تحکمانہ انداز میں اپنے 3 ساتھی اہلکاروں سے کہا۔ ماریا فوراً بولی، آفیسر، کسی کو اس کے قریب بھی مت آنے دینا۔ اسے ایک خطرناک جلدی مرض ہو چکا ہے جو متعدی ہے اور ڈاکٹروں نے اسے کوڑ کی ایک قسم سے تشبیہ دی ہے۔ ماریا کی ایسے نازک وقت پر یہ دانشمندی دیکھ کر میں اس کی ذہانت پر اش کر اٹھا، جس کا خاطر خواہ نتیجہ یہ نکلا کہ میری جانب بڑھتے ہوئے تینوں پولیس اہلکار یکدم وہیں رک گئے اور ان کے آفیسر کے چہرے پر بھی اچانک الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر کہا۔ آپ خود اس کی حالت کھلی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں آفیسر۔ ماریا کا اعتماد لوٹنے لگا۔ ہم اب اسے ڈاکٹروں کے مشورے پر آئسولیشن وارڈ میں منتقل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ باقی آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں مطمئن کر سکتی ہوں۔ آفیسر چگلی کھایا ہوا تھا۔ اسے ماریا یا مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، نہ ہی وہ یا ہم اسے پہلے سے جانتے تھے۔ وہ نرم پڑ گیا، بولا، اوکے۔ تب ماریا نے اسے اپنے اور اپنی سرکس کمپنی کے قانونی کاغذات وغیرہ دکھائے، سب کے بارے میں بتایا، میرے بارے میں بھی کہ میں بھی ان کی سرکس کمپنی کا ایک ایکسپرٹ تھا جو گرگینڈوا نامی دیوہیکل گوریلے کے علاوہ دوسروں سے بھی ریسلنگ لڑنے وغیرہ کے آئٹم پیش کیا کرتا تھا۔ نیز یہ کہ میرے کاغذات بننے کے لیے دیے ہوئے ہیں اور پچھلے کاغذات آسام کی ایک مہم میں حادثے کے دوران گم ہو گئے تھے۔ اس کے لیے ماریا نے حقیقت پیدا کرنے کے لیے صرف میرے ہی نہیں، اپنے بھی چند اور ملازمین کے کاغذات کے گم اور چوری ہونے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس کے لیے وہ پہلے ہی میرے مشورے سے مقامی پولیس اسٹیشن اور متعلقہ آفس میں درخواست جمع کروا چکی تھی، جس کی رسید آفیسر کو دکھا دی۔ وہی ہوا۔ آفیسر ایک قانون پسند اور ایماندار آدمی تھا۔ پولیس آفیسر نرم پڑ چکا تھا۔ وہ ایک مسلم آفیسر تھا اور اس کا نام انسپکٹر عبدالغفار معلوم ہوا۔ میرا نام بھی سہراب ہی بتایا گیا اور مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تعلق انڈیا سے ظاہر کیا گیا۔ ماریا نے جب اس سنگین معاملے کو اپنے حق میں پلٹتے دیکھا تو نہایت پریشانی اور افسردگی سے انسپکٹر سے یہ بھی درخواست کر ڈالی، انسپکٹر صاحب، یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ آپ آ گئے۔ میں تو خود ہی پولیس اسٹیشن آنا چاہتی تھی، لیکن اپنے ساتھی کی بیماری سے پریشان اور بیزی رہی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ انسپکٹر نے نرمی سے پوچھا۔
ہمارے 2 ساتھی تو کی پاما اور بوگا کل سے غائب ہیں۔ میرا کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتا، اسی لیے مجھے شبہ ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے یا پھر ابھی ماریا نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک تیز سی آواز فضا میں گونجی۔ معلوم ہوا یہ پولیس گاڑی کے اندر لگے ریڈیو وائرلیس کی بیپ تھی۔ انسپکٹر ماریا سے معذرت کر کے اپنی گاڑی کے قریب گیا۔ وہاں ایک پولیس اہلکار پہلے ہی اندر سے ڈیش بورڈ کے قریب لگے آلے سے ریسیور ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ وہ اس نے انسپکٹر کی جانب بڑھا دیا۔ انسپکٹر غفار تھوڑی دیر تک اپنے ریڈیو وائرلیس پر کسی سے باتیں کرتا رہا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماریا اور چنٹو بھی اسی کی جانب تکے جا رہے تھے۔ پھر ذرا دیر بعد انسپکٹر ہماری جانب پلٹ آیا۔ اس کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی کے آثار تھے۔ مس ماریا، اس نے ماریا کو مخاطب کیا، میں نے بھی ان کی باتوں پر کان لگائے ہوئے تھے۔ پول ویل پارک کے قریب ایک ندی کنارے جھاڑیوں سے کسی نوجوان چینی لڑکی کی لاش ملی ہے۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے، انسپکٹر غفار نے بتایا تو میں سکتے میں آ گیا۔ چنٹو کا چہرہ بے فک رہ گیا۔ ماریا کی حالت یکدم دگرگوں ہو گئی۔ او مائی گاڈ، ماریا نے متوحش ہو کر کہا کہ کہیں یہ ہماری ساتھی توکی پاما تو نہیں جس کی گمشدگی کے بارے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی؟ وہی ہے، انسپکٹر نے ایک گہری سانس لے کر آگے بتایا۔ اس کی جیب سے آپ کی سرکس کمپنی برٹش سٹارز کا کارڈ اور دیگر جامع اسباب سے یہی پتہ چلا ہے۔ مائی گاڈ، ماریا نے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں کچھ کہنے جیسا ہوتا تو اسی وقت انسپکٹر غفار سے سیڈی اور انڈین سمگلر مسٹر ڈلہوزی کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اسے بتا ڈالتا، لیکن میرا تو حلق بھی پورے جسم کی طرح متورم اور اس موذی مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ کیا آپ کی کسی سے دشمنی تھی؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ ماریا اس صدمے سے ذرا سنبھلنے کے بعد بولی، انسپکٹر آپ کی مہربانی ہوگی، اس وقت ہمیں جانے دیں، میں خود آپ کے پاس آ کر ساری تفصیل بتاؤں گی۔ اوکے شور، باقی معاملات بھی ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں۔ انسپکٹر بولا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ماریا نے تہہ دل سے انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا اور پھر آنن فانن مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ کوتل پہاڑی نامی علاقے میں اس ڈاکٹر کا ایک بڑا سا کلینک تھا۔ یہ ایک نیم پہاڑی اور قدرے جنگلاتی قصبہ تھا۔ قصبہ بھی کیا تھا، شہر کی آبادی سے تقریباً نتھی ایک رہائشی کالونی ہی تھی، مگر جدید خطوط پر استوار تھی۔ بمشکل نصف گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم مذکورہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو دنگ رہ گئے۔ مریضوں کا اس قدر رش تھا، ہمیں یہ سوچ کر ہی ہول آنے لگا کہ ہماری باری آتے آتے رات ہی نہ ہو جائے، لیکن چونکہ ڈاکٹر جمال شیخ کی سفارش تھی، کیس ایمرجنسی تھا، اسی لیے باری جلد آنے کی امید بھی تھی۔ کلینک 1000 گز کی کوٹھی پر گراؤنڈ فلور پر بنا ہوا تھا۔ اوپر شاید رہائش تھی کیونکہ عمارت کا نقشہ یہی ظاہر کر رہا تھا۔ کلینک کی پیشانی پر پدما سکن کلینک درج تھا اور نیچے ڈاکٹر دھن راج کپولا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ کوئی بنگالی ہندو ڈاکٹر لگا اور نام کے نیچے اس کی ڈگریوں کی بھرمار تھی جو زیادہ تر بیرون ممالک سے لی گئی تھیں۔ بہر کیف تھوڑی دیر بعد مجھے اسٹریچر پر ڈال کر اس کے چیمبر میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے ایک بات پر حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر نے ماریا کو چیمبر سے باہر جانے کا کہہ دیا، صرف میں اندر تھا۔ ماریا نے ڈاکٹر سے کہنا بھی چاہا کہ میں تکلیف کے باعث بولنے سے بھی قاصر ہوں تو اپنا حال کیا بیان کروں گا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر دھن راج نے ماریا کو چیمبر سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا۔ البتہ ماریا کو میری میڈیکل رپورٹس فائل ضرور میز پر چھوڑ جانے کا کہا۔ میں نے محسوس کیا ڈاکٹر دھن راج بہت خشک مزاج آدمی تھا۔ عمر 60 کے پیٹے میں تھی، رنگت کا گہرا سانولا خود اس کے اپنے چہرے کے ایک رخ پر اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پھل بہری تھی۔ یہ عجیب بات ابتدا سے ہی میرے تجربے میں تھی، یا پھر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہو کہ عموماً جو ڈاکٹر جس بیماری کا ماہر ہوتا ہے اسی بیماری کا وہ خود بھی شکار ہوتا ہے۔ خیر، ڈاکٹر کی صحت اچھی تھی، سر کے بال ہلکے تھے، چہرے پر موٹے سیاہ فریم کی اینک تھی، چہرے پر جیسے ازلی سنجیدگی کھنڈی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بہترین تراش کے سوٹ میں ملبوس تھا، قد درمیانہ تھا، اس کے ہمراہ ایک دبلی پتلی اور نک سکسی اسسٹنٹ ٹائپ کی نرس کھڑی تھی۔ نرس ڈاکٹر کی جہازی سائز میز کے قریب والی نسبتاً چھوٹی میز پر براجمان تھی۔ اس پر رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اپنی بھاری برکم ریوالونگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی نرس بھی کھڑی ہو گئی۔ رجسٹر اور قلم اس نے سنبھال لیا تھا، لیکن مجھے پھر حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر دھن راج نے اسے بھی باہر چلے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ خاموشی سے نکل گئی۔ اب صرف چیمبر میں ڈاکٹر اور میں رہ گئے تھے۔
میں ہنوز بولنے سے قاصر تھا اور درد اور جلن کے سبب ہولے ہولے کراہ بھی رہا تھا۔ چیمبر خاصا کشادہ تھا۔ میرا اسٹریچر کمرے کے اس گوشے میں سرکا کر رکھ دیا گیا جس کی چھت پر بڑی سی لائٹ نصب تھی۔ وہ روشن کر دی گئی۔ میں روشنی میں نہا گیا۔ ذرا دیر میری فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ میرے قریب آ گیا اور غور سے میری صورت تکنے لگا۔ یہ عرصہ کچھ منٹوں تک رہا، پھر بولا تو مجھے اس کی آواز اس کی بھاری بھرکم اور باروب شخصیت کے بالکل برعکس لگی۔ اس کی آواز بہت ہی باریک اور نسوانیت کا گماں دیتی تھی۔ تمہیں یہ تکلیف کب سے ہے؟ اس کے سوال پر میں تپ کر رہ گیا، دیکھ بھی رہا تھا کہ میری حالت کیا تھی۔ میں بولنے تک سے قاصر تھا۔ کوشش کرو بولنے کی، لفظ نہ صحیح کوئی آواز برآمد کرو، ڈاکٹر نے گمبھیر لہجے میں کہا، حالانکہ میں کراہ رہا تھا۔ میں نے اس میں اضافہ کر دیا۔ اوکے، اس نے کہا، پھر اپنی میز کے قریب گیا اور گھنٹی بجائی۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے سارے کپڑے اتار دو، ڈاکٹر نے تحکمانہ کہا۔ میں سٹ پٹا گیا، مجبوری تھی چپ رہا۔ میرا خیال تھا کہ میرا زیر جامہ رہنے دیا جائے گا، لیکن وہ بھی اس آدمی نے اتار دیا۔ اب میں مکمل برہنہ اسٹریچر پر تھا۔ آدمی اپنا کام کر کے ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر پھر ایک نظر میرے برہنہ جسم پر پڑے سکن ریشز، آبلے اور رشتے زخم دیکھتا رہا، پھر اپنے سیدھے ہاتھ کے ریک پر رکھے کچھ انسٹرومنٹ اٹھائے، جن میں ایک فوکسنگ لائٹ، بڑا کر کے دکھانے والا عدسہ اور ڈرمولائٹس تھیں۔ وہ اس کے ذریعے لگ بھگ کوئی 20 منٹ تک میرا معائنہ کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں دوبارہ ریک پر رکھنے کے بعد واپس میرے قریب آ گیا اور بڑبڑانے کے انداز میں مجھ سے بولا، لگتا ہے کہ تم کسی ڈرٹی پونڈ یعنی گندے تالاب میں جا گرے تھے۔ نہ صرف گرے تھے بلکہ کچھ دیر تک اس کے اندر لتھڑے بھی پڑے رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر اسی لہجے میں بولا، لیکن اس کے باوجود کسی گندے تالاب سے اس قدر خطرناک جلدی مرض لاحق نہیں ہوتا۔ معاملہ اب بھی کچھ اور ہی ہے۔ یوں سمجھو تم کسی ایسی جگہ جا پڑے ہو جدھر جانوروں کا فضلہ پڑا ہو، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ پھر بھی اس قدر خطرناک جلدی مرض کا شکار ہونا بعید ترین بات ہوگی۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جانور کے فضلے میں تم گرے ہوگے۔ وہ جانور ضرور پہلے سے ہی کسی بیماری کا شکار رہا ہو۔ میں دنگ رہ گیا۔ یہ کیسا عجیب ڈاکٹر تھا، سب کچھ سمجھ بھی رہا تھا لیکن اندازے زیادہ قائم کر رہا تھا، اور میں اس کی بڑبڑاہٹ سے تشویش میں مبتلا ہوئے جا رہا تھا۔ پھر یکایک اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں کسی پریشانی یا تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس نے جیسے میرے اندر کی بات سن لی، آگے بولا، اب تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تم ایک ہی دن میں بالکل بھلے چنگے ہو جاؤ گے، کیونکہ اب مرض تشخیص کیا جا چکا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے قریب کھڑے اسی آدمی سے ایک دیوار گیر کیبنٹ سے کچھ دوائیاں اور انجیکشن نکالنے کا کہا، پھر اپنے ہاتھوں میں ربڑ والے دستانے چڑھائے، منہ پر نقاب ڈالا۔ تب وہ آدمی ایک بڑی سی سٹین لیس سٹیل ٹرے پر کچھ ٹیوبز، سلوشنز کی کانچ والی بوتلیں، وائلز، سرجنز، روئی کے بڑے بڑے پھائے اور گاز پیس ڈالے ڈاکٹر کے قریب آن کھڑا ہوا۔ ادھر جس ڈاکٹر کو میں خشک مزاج اور عجیب سا سمجھ رہا تھا، اس کی آخری بات سنتے ہی مجھے جیسے لگا یکایک وہ مسیحا نظر آنے لگا۔ ایسی موذی اور خطرناک جلدی بیماری جس نے میری آدھی سے زیادہ جان نکالی ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہ مژدہ جاں فضا سن لینا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے لیے کم خوشی کی بات تو نہیں تھی۔ ایک لمحے کو تو دھن راج مجھے کوئی چمتکاری ڈاکٹر لگا، لیکن ایک ہی روز میں بھلا چنگا والی بات کا جواز میری سمجھ میں بھی آ چکا تھا، کیونکہ بقول اس کے مرض ڈائگنوز ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جمال شیخ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ مرض کی جب تک درست تشخیص نہ ہوگی وہ پکڑا نہ جائے گا، شفا نہیں مل سکتی۔ یوں بھی میڈیکل ٹرم میں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ مرض کی درست تشخیص، پھر علاج آسان اور ممکن۔ پہلے میرے 2 وریدی اور ایک عصبی ٹیکہ لگایا گیا، پھر سلوشن میرے جسم کے چھالوں اور آبلوں پر ڈالا، اس کے بعد 3 اقسام کی ٹیوبز مجھ پر نچوڑ ڈالیں، ان پر کہیں کہیں پھائے رکھنے کے بعد گاز پیس سے پٹی باندھی گئی، آخر میں میرے حلق میں بھی کسی دوا کے کچھ ڈراپس ٹپکا دیے گئے۔ اس کے بعد اسی آدمی نے ڈاکٹر کے اشارے پر ایک اور لمبی سی الماری کے اندر شلوکا ٹائپ ڈھیلا ڈھالا پتلا سا لباس نکال لیا۔ وہ مجھے پہنا دیا گیا اور ساتھ ہی مجھے سختی سے تاکید کی گئی کہ وہ لباس دوبارہ نہ پہنوں جو اس بیماری کے دوران میں نے پہنا ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھے 12 گھنٹوں تک بولنے کے لیے مانے رکھا۔
نیز اتنی ہی دیر تک کھانے پینے سے بھی منع کر دیا۔ پھر ماریا کو بلایا گیا، وہ نرس بھی آ گئی۔ آدمی ڈاکٹر کی مدد کرنے کے بعد لوٹ گیا تھا۔ ماریا بہت پریشان تھی، اندر آتے ہی سیدھی میری جانب لپکی۔ ڈاکٹر نے اس بار حلیم طبع سے مسکرا کر ماریا کو بھی یہی خوشخبری سنا دی۔ میں ماریا کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ میرے قریب آ گئی، اسی لہجے میں بولی، سہراب، تم نے سنا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے بھی مسکرا کر ہولے سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ ماریا کی خوشی اور مسرت دیدنی تھی۔ وہ میری صحت یابی کی خبر سن کر اس قدر مسرور ہوئی کہ اس کی نیلی آنکھیں تک بھیگ گئیں، یوں جیسے میں کوئی اس کا اپنا ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے بھی میرے متعلق اچھی طرح ہدایات دے دی تھیں، جس پر عمل کرنے کی ماریا نے بھی یقین دہانی کروائی۔ ماریا نے آخر میں ڈاکٹر کو میرے لیے طاقت وغیرہ کا کوئی ٹانک یا سیرپ تجویز کرنے کی گزارش کی، جس پر دھن راج نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں، بیماری جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گی، کھاتا پیتا رہے گا تو ایک خاص قدرتی جسمانی نظام کے تحت اس کی کھوئی ہوئی توانائیاں آپ و آپ ہی بحال ہوتی رہیں گی۔ ہم اپنے پڑاؤ میں لوٹ آئے۔ چنٹو تو خوشی کے مارے نہال ہو گیا۔ ماسٹر، یقین جانو، مادام کی زبانی تمہاری صحت یابی کا سن کر میرے اندر جیسے جان آ گئی۔ چنٹو، ڈاکٹر نے ابھی اسے کھانے پینے اور بات کرنے سے منع کر رکھا ہے، ماریا نے اس سے کہا، لیکن دھیان رکھنا، سہراب کی صحت یابی کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، بالخصوص سیڈی وغیرہ کو، بلکہ وہ اس بارے میں کچھ پوچھیں تو اس کے برعکس تھوڑی سی مایوسی والی ایکٹنگ کر کے کہنا کہ شفا یابی کی کوئی امید نہیں۔ ماریا نے چنٹو کو بالکل ٹھیک سمجھایا تھا، لہٰذا کچھ لوگ میری خیریت پوچھنے آئے، انہیں بھی وہی کچھ بتایا گیا۔ سیڈی اور سنتھیانا بھی آئے۔ ماریا اور چنٹو نے فوراً اپنے چہروں پر مایوسی اور کرب انگیز دکھ کے مصنوعی تاثرات قائم کر لیے۔ سچی بات یہی تھی کہ میری جو حالت تھی، اس کے پیش نظر سیڈی سمیت اس کا یہ 4 افراد کا ٹولہ مجھے بہت ہی بھیانک معلوم ہونے لگا تھا۔ وہ چاروں ہی آئے تھے اور بڑے غور غور سے مجھے جائزہ لیتی آنکھوں سے گھورے جاتے تھے۔ ادھر میں نے بھی اداکاری شروع کر دی، اپنے چہرے پر انتہائی کرب اور تکلیف کے آثار طاری کر لیے، اور ذرا وقفے وقفے سے تڑپ بھی جاتا۔ تھوڑی دیر بعد ماریا نے خیمہ خالی کروا دیا، سب چلے گئے، شام ہو چلی تھی۔ میں ماریا یا چنٹو کو سیڈی کے لوگوں کی خیمے میں آمد، مجھے ہلاک یا خوف زدہ کرنے کی کوشش سمیت ان کی دھمکیوں اور ان کے خطرناک عزائم کے بارے میں نہیں بتا سکا تھا۔ تاہم 12 گھنٹے گزرنے کا بے تابی سے انتظار تھا، اس کے بعد ہی میں کچھ بولنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ دھن راج کی تاکید تھی کہ میں ابھی حلق پر زور نہ دوں۔ اب میں اپنے اندر کافی بہتری محسوس کرنے لگا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں دوبارہ اپنی جون میں پلٹنے لگا تھا، کھوئی ہوئی توانائی، طاقت اور صحت دوبارہ اپنے اندر محسوس کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر دھن راج نے کچھ دوائیاں وغیرہ لکھ کر دی تھیں، جو واپسی میں آتے ہوئے ماریا نے خرید لی تھیں۔ بوگا کا ابھی تک کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ ماریا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ چنٹو کو بھی آئٹم پیش کرنے ہوتے تھے، لیکن وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، کیونکہ ابھی تک بوگا کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ رات آن پڑی۔ ماریا رات گئے خیمے میں آئی تو کی پاما کی موت، بوگا کی گمشدگی کے بعد اب مجھے ماریا کی طرف سے فکر ہونے لگی تھی۔ یہ اسی رات کا ذکر تھا۔ میری طبیعت کافی بہتر تھی۔ علاج کے کئی گھنٹے بعد میری حالت میں کافی حد تک بہتری آ گئی تھی، مگر ابھی 12 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ میں کچھ کھا پی سکتا۔ مجھے اب بھوک پیاس بھی لگنے لگی تھی، بات بھی کر سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر دھن راج نے 12 گھنٹے کے فاقے کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کی بھی ہدایت کر رکھی تھی۔ میرے جسم کے خارش زدہ زخم اب مندمل ہو چلے تھے، گلے میں بھی دکھن نہیں رہی تھی، جسم میں بھی کافی طاقت اور توانائی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے بہت حوصلہ ہوا تھا۔ یہ اسی رات کا ذکر تھا۔ ماریا آ کر جا چکی تھی۔ میں نے اسے بھی محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ چنٹو میرے ساتھ رہتا تھا، وہ رات کو خیمے کے دروازے پر ہی سو جاتا تھا۔ بیماری کی کمزوری کے سبب مجھے جلد ہی نیند آ جاتی تھی، حالانکہ اب پہلے سے زیادہ حالات خطرناک ہو گئے تھے۔ میری کوشش یہی تھی کہ میں کم سے کم سوؤں۔ پھر میری بھی رات کے آخری پہر آنکھ لگ گئی۔ ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ کھٹکا خیمے کے دروازے کے باہر ہوا تھا، جس سے سب سے پہلے چنٹو کی آنکھ کھلی۔ پھر کچھ کھڑبڑ ہوئی اور میں بھی جاگ گیا۔ چنٹو نے ایک بڑی سی ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ وہ ایک فلڈ لائٹ والی ٹارچ تھی۔ دوسرے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا، اگرچہ اس کا سائز چنٹو کے اپنے بدن سے بڑا تھا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ میرے قریب آ گیا اور ٹارچ آف کر دی۔
मास्टर, मैंने बाहर एहतियात के तौर पर एक ज़बरदस्त खड़ का ट्रैप लगाया हुआ था। कोई मुंह पर कपड़ा लपेटे चोरी छुपे खैमे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। खड़के से टकराने पर भाग उठा। मैंने चिंटू की जहानत की दाद दी, फिर हम आखिरी पहर तक बातें करते रहे। अचानक गड़ाप से कोई अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने जिस्म पर चादर लपेट रखी थी। इस नई उफ्ताद पर मैं बुरी तरह चौंका। चिंटू भी बिदका और जल्दी से वही अपने साइज से बड़ा वाला डंडा उठा लाया। लेकिन अंदर दर आने वाला वो चादरपोश शख्स खैमे में दाखिल होते ही फर्श पर गिर गया और उसकी चादर भी खुल गई। तभी चिंटू की चीख निकल गई, अरे ये तो बोगा है, बहुत जख्मी हालत में। कहते हुए चिंटू ने यकदम डंडा फेंका और बोगा को संभाला देने में लग गया। मैं भी तेजी से धड़कते दिल से बोगा की हैयत कज़ाई को तकता रह गया। उसकी जिस्मानी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता रहा हो। वो कराह भी रहा था। चिंटू, फौरन डॉक्टर को बुलाओ, मैं बोला। नहीं, अभी नहीं, यकदम बोगा इसी तरह कराहते हुए बमुश्किल बोला। मैंने देखा उसके चेहरे पर खराशें और जिस्म पर जख्म के सुर्ख सुर्ख निशान थे। लिबास पर जगह जगह खून जमा हुआ नजर आ रहा था। पहली ही नज़र में मैं उसकी हैयत कज़ाई देख कर ताड़ गया कि कोई उसे यरगमाल बनाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा था। बोगा, मुझे बताओ, तुम्हारी ये हालत किन लोगों ने की है? मैंने जोशे गीज तले कहा, लेकिन अभी इतना ही कह पाया था कि यकदम दो ग्रांडेल से अफराद बड़े धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुए। चिंटू उन्हें देखकर पीछे खिसक गया। खुद मैं भी वो मुश्किल खुद को संभाले खड़ा रहा। ये दोनों सैडी के गमाश्ते फिलिप्स और रायल थे। इन दोनों के चेहरे गजबनाक हो रहे थे और वहशत भरी आंखों में खूंखारी उतरी हुई थी। फिलिप्स ने खंजर निकाल लिया। वो दोनों फर्श बोस जख्मी हालत में पड़े बोगा को बड़ी सफ़ाकाना नज़रों से तकते रहे। मैं उनकी इस दीदा दलेरी पर एक लम्हे को दंग ही रह गया। रॉयल ने मुझे परे धक्का दिया। मैं चंद कदम पीछे को लुढ़क गया। हालांकि कहाँ इस तरह के धक्के को मैं खातिर में ही ना लाता था, मगर इस मोजी जिल्दी बीमारी ने मुझे कहीं का ना रखा था। फिर फिलिप्स खंजर हाथ में तोलता हुआ बोगा की जानिब बढ़ा। बोगा अपनी बची खुची जिस्मानी कुव्वत को बमुश्किल मुजतमा करते हुए चिल्लाकर मुझसे बोला, मास्टर, इन इन रजीलों ने ही मासूम तो की पामा का खून। उसकी आवाज़ अधूरी रह गई। फिलिप्स ने झुककर उसका गला दबोच लिया। मैंने फिलिप्स को खबरदार किया, फिलिप्स, मत करो ऐसा, तुम कानून की पकड़ में आ जाओगे। और ये मत भूलो कि मैं और चिंटू तुम्हारे इस संगीन जुर्म के गवाह हैं। हूँ, फिलिप्स हकारत और गरूर से बोला। तुम क्या बिगाड़ लोगे, तुम तो खुद एक भगोड़े हो। रहा ये बोना। फिलिप्स, अचानक उसके साथी गमाश्ते रायल ने पुकारा, अपना काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। कहते हुए रायल गुर्राता हुआ मुझ पर झपटा। मैं उसके हमले से संभल ना पाया और लुढ़क कर जमीन पर जा गिरा। चिंटू ने खैमे से बाहर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन फिलिप्स, जो बोगा को ख़त्म करने की तैयारी में था, यकदम बिदक कर उछला और चिंटू को किसी चूहे की तरह दबोच लिया। वो चीखने लगा। यही वो वक्त था जब मारिया अंदर दाखिल हुई। मारिया स्लीपिंग गाउन में थी, लेकिन शायद पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि अंदर की सूरत हाल देखते ही उसने अपने ढीले ढाले गाउन के अंदर से एक स्याह पिस्टल निकाल लिया। फिलिप्स और रायल उसे देखकर एकदम सकते में आ गए। हमारी तरह उन्हें भी कब मारिया के यूं अचानक आ जाने की तवक्को थी। चिंटू को छोड़ दो फिलिप्स, वरना मैं शूट कर दूंगी, मारिया ने यकदम किसी शेरनी की तरह गुर्रा कर कहा, और फिलिप्स को छोड़ते ही बनी। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। मारिया ने एक निगाह फर्श पर पड़े बोगा को हैरानी से देखा, फिर पुरतैश निगाहों से इन दोनों को घूर कर तहकुमाना दुरुस्ती से बोली, फौरन यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम दोनों को पड़ाव में दोबारा ना देखूं। फिलिप्स और रायल अब बड़ी ढटाई से मारिया को मानदाना नज़रों से घूरते हुए खैमे से निकल गए। मादाम, इन दोनों बदमाशों को फौरन पुलिस के हवाले करें, चिंटू ने अपना गला सहलाते हुए मारिया से कहा। इन दोनों ने हमें कत्ल करने का पूरा इरादा कर रखा था। चिंटू, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मारिया ने कहा और फिर मुझसे बोली, तुम तो ठीक हो ना सोहराब? मैं, जो रायल के धक्के से संभल चुका था, हौले से इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन बोगा के लिए कुछ करना चाहिए। ये बहुत जख्मी है, इन्हीं की कैद से फरार होकर यहाँ आया था। ओह माय गॉड! इस इंकशाफ पर मारिया का मुंह खुल गया। किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बोगा ने कहा। मामूली जख्म है, मरहम पट्टी से ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वो हाँफने लगा। लेकिन बोगा, मारिया तशवीश तले बोली, और इस पर झुकी तो बोगा ने उसकी बात काट दी। मादाम प्लीज़, मैं ठीक हूँ, देर हो गई तो तोकी पामा की कुर्बानी ज़ाया चली जाएगी।
ماریا نے پھر اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اشارے سے روکا اور بوگا کی طرف بڑھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ جلدی بتاؤ، بوگا بولا۔ بس پہلے کوئی جلدی سے جا کر وہ کیمرہ اٹھا لائے جو پول ویل پارک میں ایک مجسمے والے بڑے سے جھولے کے چبوترے میں رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر یکدم سناٹے میں آ گیا۔ پو پھٹ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے میں نے غسل صحت کیا۔ اب 12 گھنٹے بیت چلے تھے۔ میں بول بھی سکتا تھا اور کھانے پینے کی پابندی بھی نہ رہی تھی۔ بوگا کی مرہم پٹی کی جا چکی تھی۔ ماریا نے ہم سب کے لیے زبردست قسم کا ناشتہ بنوایا جس میں انڈے، دودھ اور جوس شامل تھا۔ بوگا کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ ماریا نے میری ہدایت پر اپنے چند آدمیوں کو سیڈی وغیرہ سے محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہوئے ہمارے خیمے کے گرد پہرا لگوا دیا تھا۔ بوگا نے بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ اس کے مطابق جب میں نے توکی پاما کو سیڈی اور انڈین سمگلر مسٹر ڈلہوزی کی سیاہ ہیروں سے متعلق خفیہ ڈیلنگ کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے پیچھے پول ویل پارک روانہ ہونے کا ٹاسک دیا تھا تو توکی پاما نے بوگا سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ بوگا نے یہ کام خود کرنے کی ٹھانی تھی لیکن توکی پاما نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس مشن سے متعلق جو بریفنگ سہراب مجھے دے چکا ہے وہ اب میں ہی کر سکتی ہوں۔ بوگا اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا لیکن اس نے بھی توکی پاما کو بتائے بغیر اس کی حفاظت کے نقطۂ نظر سے اس کی ریکی شروع کر دی۔ پول ویل پارک میں توکی پاما اگرچہ بڑی کامیابی سے اپنے ہدف کو ٹارگٹ کر چکی تھی اور ان دونوں کی تصاویر بھی اتار لی تھی۔ یہی نہیں، ان کی اہم گفتگو اور دیگر ضروری معلومات مختصراً جلدی ایک رکے میں لکھ کر کمرے کے کیس میں رکھ ڈالی تھی کہ بدقسمتی سے وہ رائل کی نظروں میں آ گئی۔ سیڈی بڑا چالاک ثابت ہوا تھا۔ اس نے پہلے ہی سے رائل کو اپنی ریکی پر لگا رکھا تھا، اگرچہ اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ توکی پاما اس کی اور مسٹر ڈلہوزی کی جاسوسی میں لگی ہوگی، لیکن اس نے بھی خود اپنی کسی حفاظت اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر رائل کو پہلے سے ہدایت کر رکھی تھی کہ کہیں اگر مسٹر ڈلہوزی یا اس کے کوئی چھپے ہوئے ساتھی بغیر اسے رقم دیے سیاہ ہیروں کو ہتھیانے کی کوشش کریں تو وہ کود پڑے۔ اب ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن بدقسمتی سے رائل جو اپنے باس سیڈی کی حفاظت کے لیے آس پاس گھات لگائے ہوئے چھپا بیٹھا تھا، اس کی اچانک نگاہ توکی پاما پر پڑ گئی۔ وہ کھٹک گیا اور اس نے توکی پاما پر حملہ کر دیا۔ توکی پاما کسی طرح اس سے جان چھڑا کر بھاگی۔ بوگا بھی چونکا۔ توکی پاما کی حفاظت کے پیش نظر اس کی ریکی پر تھا۔ اسے بچانے کے لیے دوڑا۔ یہ پوری ایک عجیب چین تھی، ایک زنجیر، ہر کوئی ایک دوسرے کی گھات میں تھا۔ افسوس کہ پارک میں اس وقت غیر معمولی رش کی وجہ سے توکی پاما اور رائل بوگا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر اس نے ان کی تلاش نہ چھوڑی اور توکی پاما اسے جلد ہی پارک کے ایک ویران کنج میں زندگی کی آخری سانسوں میں پڑی مل گئی۔ اسی نے مرتے ہوئے بوگا کو بتا دیا کہ اس نے رائل سے بچ کر بھاگتے ہوئے ایک بڑے سے جھولے والے چبوترے میں موٹر کیبن کے اندر وہ کیمرہ کیس سمیت پھینک دیا تھا تاکہ اگر وہ رائل جیسے بھیڑیے کے ہاتھ لگ جائے تو کیمرہ ہاتھ نہ لگ پائے۔ وہی ہوا۔ رائل نے جلدی ہی توکی پاما کو کسی شکرے کی طرح دبوچ لیا اور پہلے تو اس پر تشدد کرتے ہوئے کیمرے کے بارے میں پوچھتا رہا، جس پر توکی پاما کراہتے ہوئے یہی بتانے لگی کہ وہ دوڑنے کے دوران اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ پھر رائل نے اسے اس قدر زدوکوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ کیمرہ تلاشنے کے لیے اٹھ کر پلٹا۔ تب تک بوگا توکی پاما کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا، لیکن توکی پاما آخری سانسوں پر تھی اور اس نے بوگا کو یہ ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد اس کا دم نکل گیا۔ اسی وقت بوگا کے سر پر کوئی قیامت ٹوٹی۔ ہوش آیا تو وہ سیڈی کے کیمپ میں تھا۔ رائل، فلپس، سیڈی اور سنتھیانا سب موجود تھے اور اس کی طرف خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ بہت تلاش کے باوجود کیمرہ رائل کو نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ توکی پاما نے تو اس سے جھوٹ بولا تھا۔ لہٰذا وہ غصے میں واپس توکی پاما کی جانب پلٹا جسے وہ نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، اور وہاں پہنچا تو بوگا کو دیکھتے ہی اس نے اس پر حملہ کر دیا اور بے ہوش کر ڈالا۔ بہرکیف اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ توکی پاما نے مرتے وقت بوگا کو اس کیمرے کی کسی خفیہ جگہ موجودگی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ وہ بوگا پر تشدد کرنے لگے مگر بوگا نے زبان نہ کھولی۔ پھر ایک رات کے آخری پہر وہ ان کے قیدی خیمے سے بھاگ نکلا اور ہمارے خیمے میں آن پہنچا۔ یہ سب سن کر ماریا دنگ رہ گئی۔ تب میں نے ماریا کو ایک اور واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ جب یہ چاروں خبیثوں کا ٹولہ مجھے دھمکانے یا ہلاک کرنے کی نیت سے خیمے میں بڑے دھڑلے سے کے ساتھ آن گھسا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد ماریا کے حسین چہرے پر پہلے تو دہشت، پھر یکا یک نفرت اور طیش کے تاثرات ابھر آئے۔ چنٹو کی بھی یہی حالت ہونے لگی۔ ماریا غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے بولی،
ان حرام زادوں کے خلاف اب حتمی طور پر کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن کاش میں ایسا کر سکتی۔ کیا مطلب؟ اس کی آخری بات پر میں ہی نہیں، چنٹو اور بوگا بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ایک گہری اور سرد سانس بھر کر بولی، ڈیڈی نے سرکس کمپنی کے کچھ اہم ملازمین کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اس معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہم انہیں نوکری سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن کسی بھی ایسے معاہدے کی کوئی شک ایسی ضرور ہوتی ہوگی۔ آخر مالک اور ملازم میں واضح فرق ہوتا ہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، کانٹریکٹ یا معاہدے کی پہلی اور بنیادی شرط ہی دیانتداری ہوتی ہے۔ کسی شکایت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو پھر ثبوت کیا ہوں گے؟ ماریا نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ثبوت ہم خود ہیں، تم، میں، چنٹو اور بوگا بھی تو ہیں۔ میں نے جواب دیا، بات پھر وہی قانونی معاملات کی آ جائے گی، اور میں ان حالات میں قانونی موشگافیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ماریا نے سنجیدہ اور پریشان کن لہجے میں کہا، سیڈی بہت چلاک اور مکار آدمی ہے۔ کانٹریکٹ کی رو سے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے کسی اہم ملازم کو نوکری سے بے دخل کرنے پر وہ ہر جانے کی صورت میں مراد سمیت 5 سال ایڈوانس تنخواہ کا کیس داخل کر دے گا۔ بے اختیار میرے منہ سے برآمد ہوا۔ تب بوگا بولا، میڈم، وہ کیمرہ تلاش کر کے ٹھوس ثبوت تو ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کام میں اور چنٹو آج ہی کر لیتے ہیں، یا پھر میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ ماریا اور میں نے بیک وقت بوگا کی طرف دیکھا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کیمرے والی مہم جوئی بدقسمتوں کی پاما نے اپنی جان دے کر کی تھی۔ یہ بہت اہم اور ٹھوس ثبوت تھا، بلکہ اس طرح سیڈی اپنے پورے ٹولے سمیت قانون کی گرفت میں بھی آ جاتا اور ان موذیوں سے ماریا کی بھی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی۔ ارادہ تو میرا بھی کیمرے کی تلاش میں جانے کا تھا، لیکن یہاں ماریا پھر تنہا رہ جاتی، اور ان خطرناک حالات میں جبکہ ماریا کی جان کو بھی اب ان لوگوں سے خطرہ ہو چلا تھا۔ اسی لیے بوگا اور چنٹو ہی اس مہم پر روانہ کر دیے گئے۔ شام کو ماریا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب بوگا اور چنٹو بھرپور کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ جھولے کے انجن روم میں چنٹو کسی خرگوش کی طرح گھس گیا تھا اور کیمرہ نکال لایا تھا۔ اس کے اندر رکا بھی تھا، جس پر توکی پاما نے جلدی جلدی انگریزی میں کچھ سطریں لکھ ڈالی تھیں۔ ہم نے جلدی سے رکا نکال کر پڑھا اور جوش سے ہمارے چہرے سرخ ہو گئے۔ توکی پاما نے بلا شبہ اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف اس انڈین سمگلر مسٹر ڈلہوزی اور سیڈی کی ہیروں اور پیسے کے لین دین کے وقت کی تصاویر نکالی تھیں، بلکہ قریب جا کر ان کی باتیں بھی سننے کی کوشش کی تھی، جس کے مطابق مسٹر ڈلہوزی نے ابھی صرف نصف رقم ہی سیڈی کے حوالے کی تھی، اور ہیروں کی مکمل جانچ اور تسلی کے بعد بقیہ رقم سلور مون نامی ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 میں 2 دن بعد رات 10 بجے ڈلہوزی کو ادا کرنا تھی۔ یہ تو آج کی ہی رات بنتی ہے۔ ہمیں فوراً اس بھلے مانس مسلم بنگالی پولیس آفیسر انسپکٹر عبدالغفار سے رابطہ کرنا چاہیے، میں نے نیچی آواز میں اور جوش سے مرتعش ہو کر کہا۔ کیمرے کا رول اندر موجود تھا، اسے ڈیولپ کرانے کی ذمہ داری بھی ہم نے پولیس کے حوالے رکھی تھی۔ میں اور ماریا خاموشی سے اس کے آفس جا کر ملے اور ساری بات اس کے گوش گزار کر ڈالی۔ عبدالغفار کے علم میں بھی مسٹر ڈلہوزی نامی انڈین سمگلر تھا، جس کی تلاش میں بھارت اور بنگلہ دیش کی پولیس عرصے سے تھی۔ یہ بہت خطرناک سمگلر تھا اور بڑے جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ بھی۔ پولیس نے فوراً ایکشن لیا۔ یہ کمانڈو ایکشن تھا۔ یہ آپریشن 100% کامیاب ثابت ہوا اور مسٹر ڈلہوزی سمیت سیڈی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اس وقت رائل بھی سیڈی کے ساتھ تھا، وہ بھی موقع پر دھر لیا گیا۔ بعد میں فلپس اور سنتھیانو کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کیمرہ اور رکا ہاتھ آنے کا ہی یہ کمال تھا کہ بروقت یہ سب کارروائی کامیابی سے عمل میں لائی گئی تھی۔ خبیثوں کے ٹولے کا سرکس سے صفایا ہوتے ہی اس رات بڑا زبردست جشن منایا گیا۔ میری حالت بھی بہتر ہو چلی تھی، اگرچہ میری دوائیاں بھی جاری تھیں۔ میں آخری فالو اپ کے لیے ڈاکٹر دھن راج کے پاس بھی گیا تھا۔ اس نے بھی تسلی دی تھی کہ اب میں بہتری کی جانب مائل ہوں۔ میں خود بھی اپنے اندر کھوئی ہوئی جسمانی طاقت دوبارہ محسوس کرنے لگا تھا۔ ماریا اور چنٹو وغیرہ سے میری کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اپنے اصل مقاصد کی انہیں ہوا تک نہیں لگنے دی تھی، لیکن اب میں محسوس کرنے لگا تھا کہ چونکہ منزل قریب اور راستے کچھ سہل ہونے لگے تھے، اب تاخیر کی گنجائش بھی نہ رہی تھی، تو اپنے اصل مشن کی طرف پوری طرح توجہ مبذول کر دینی چاہیے۔ لہٰذا جشن والی رات کے اختتامی دور میں ہی میں نے ماریا کو سب بتا دیا۔ چنٹو بھی موجود تھا۔ دونوں میری یہ ساری کتھا سن کر دم بخود سے رہ گئے۔ او مائی گاڈ! ماریا کا یہ مخصوص تکیہ کلام بن چکا تھا۔ تم ایک لڑکی کے لیے اتنی مسافتیں، اتنی صعوبتیں جھیل چکے،
اور کتنی ہی بار اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ کیا واقعی تمہیں اس لڑکی سے اس قدر محبت ہے؟ ماریا کی بات مجھے سربسر غیر حقیقی لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، ماریا تم پھر محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ ٹائم پاس یا پھر وقتی لذت؟ نہیں تو وہ میرے سوال پر کچھ بوکھلائی، لیکن پھر بھی محبت میں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً پھر تم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ماریا، میں نے اس کی بات کاٹ دی، میرے اور فوزیہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت معمولی لفظ بن چکا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت، زندگی اور جنون بن چکے ہیں۔ میں نے جیسے چشم تصور میں ہی فوزیہ کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے دل کی عمیق گہرائیوں تلے کہا، اوہ، وہ دھیرے سے مسکرائی، یہی سچی محبت ہے۔ اس نے ہولے سے مختصراً کہا، ماسٹر، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں اب آپ کے لیے ایک نئی فکر میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ چنٹو، جو کافی دیر سے عجیب سی حیرت امیز خاموشی میں مبتلا تھا، ایک دم بول پڑا۔ میں اور ماریا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ویسے ماسٹر، مجھے یہ سن کر خوشی بھی ہوئی ہے کہ ہماری ایک ساتھی اور بھی ہے۔ میں اسے مالکن کہوں گا۔ خداوند اسے سلامت رکھے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہت خطرناک دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ ہمیں اسے جلد از جلد ان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ چنٹو کے لہجے سے محبت اور وفاداری واضح تھی۔ میں نے انہیں نہ صرف فوزیہ بلکہ رانگا لنگڑا اور میڈم لچھمی جیسے خطرناک دشمنوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ چنٹو صحیح کہہ رہا ہے سہراب، ماریا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ ہمیں فوراً فوزیہ کو چھڑانے کے لیے باقاعدہ ایک مضبوط اور مربوط لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ یہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ میں پہلے ہی اس بارے میں ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا بولا، وہ میں تیار کر چکا ہوں۔ وہ دونوں خاموشی سے میرا چہرہ تکنے لگے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، لمحے بھر کو اپنا سر جھکایا، پھر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ دونوں بدستور یکٹک مجھے ہی تکے جا رہے تھے۔ مجھے ایسا ہی لگا جیسے انہیں بھی میرے فیصلے کا کچھ ادراک ہو چلا ہو۔ تب میں نے ہولے سے کہا، میں شاید کل صبح تک یہاں سے چلا جاؤں۔ مجھے اب تم دونوں نے کھلے دل سے خدا حافظ کہنا ہے۔ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جیسے خیمے کی تھمی تھمی سی فضا یکدم افسردہ اور جذباتی سی ہو گئی۔ ماریا سے بھی کچھ کہا نہ گیا، لیکن چنٹو میری طرف دیکھتا ہوا اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے ننھے منھے قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور کسی معصوم بچے کی طرح میرا ہاتھ پکڑ کر اور اپنا سر اونچا کر کے بولا، ماسٹر، ہمیں گڈ بائی کرنے کا فیصلہ تم نے خود ہی کر لیا۔ کیا ہم اتنے ہی برے تھے؟ ماریا کی خوبصورت نیلی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی مخروطی انگلیوں سے پونچھنے لگی۔ میں نے ہلکی اور محبت بھری مسکراہٹ سے جھک کر چنٹو کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ چنٹو، میں بھلا تمہیں اور ماریا کو کبھی برا سمجھ سکتا ہوں؟ یہ خیال اپنے دل سے نکال پھینکو۔ تم دونوں تو میرے محسن ہو، میرے اپنے ہو۔ میرے لیے تم اور ماریا نے اپنی زندگیوں کو بھی داؤ پر لگایا، اور مجھے تو کی پاما کی موت کا ہمیشہ دکھ رہے گا۔ اس نے بھی تو نیک مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر ڈالی۔ کاش میں اسے وہ خطرناک کام کرنے کو نہ کہتا۔ میرے دل پر ہمیشہ اس کا بوجھ رہے گا۔ کہتے ہوئے اس معصوم لڑکی کی یاد کر کے میں بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ چنٹو نے اپنی ننھی منھی باہیں میرے گلے کے گرد ڈال دیں۔ وہ بھی تو کی پاما کو یاد کر کے رو پڑا۔ ماریا مجھے دکھی پا کر اپنا بوجھ بھول کر میرے قریب آ گئی۔ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے سہراب۔ تو کی پاما نے ایک نیک مقصد کے لیے ہی جان دی ہے۔ خداوند اس کی روح کو سکون میں رکھے۔ میں نے دھیرے سے چنٹو کو گود سے اتارا اور ماریا سے بولا، ماریا، تم دونوں نے مجھے کل صبح خوشی خوشی وداع کرنا ہے۔ دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ایک دوسرے کی کتنی اچھی یادیں لے کر رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم نے ہر قسم کی سرحدوں سے پاک ہو کر ایک دوسرے سے وفاداری، دوستی اور محبت نبھائی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے راستے آگے جا کر الگ ہو ہی جاتے ہیں۔ یہی تقدیر ہے۔ لیکن سہراب، میری خواہش تھی کہ تمہارے اس نیک مقصد میں ہم بھی شامل ہوتے۔ نہیں ماریا، میں نے کہا، میرا مقصد مجھ اکیلے کے ہی کرنے کا ہے۔ تم نے اپنی سرکس کمپنی کے حوالے سے میرے کچھ ضروری اور اہم قانونی کاغذات بنوا دیے، وہ میرے کام آتے رہیں گے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ اور بمبورگا کا مجسمہ گرگینڈوا کی طرح وہ بھی مادام ماریا کی جان بن چکا ہے۔ چنٹو نے مسکرا کر شرارت سے کہا اور ماریا کو دیکھنے لگا۔ اس کی شرارت پر میں اور ماریا بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ تب میں نے سنجیدگی سے کہا، بمبورگا کا ذکر میں نے محض یوں ہی چھیڑا تھا۔ اس کی حقیقت بہت کرہ ہے۔ وہ کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ وہ انہی لوگوں کے لیے ہی اہم تھا جن کی ملکیت کہلاتا ہے، ورنہ اس میں دوسرے عام لوگوں کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔
मारिया मेरी बात का मतलब समझकर तफहीमी अंदाज में अपने सर को जुम्बिश देने लगी। अगले दिन मैं कुछ ज़रूरी साजो सामान के साथ एक किट पुश्त पर बांधे ब्रिटिश स्टार सर्कस कंपनी से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। यही ज़िंदगी है, लोग मिलते हैं और अच्छी या बुरी यादों के साथ बिछड़ जाते हैं। दर हकीकत मैं अपने ज़ाती मकसद का बोझ खुद ही उठाने का कायल था। इसमें मुझे ज़्यादा आसानी महसूस होती। ये ठीक है, बसा औकात हालात पर तकिया करना पड़ जाता है, मगर जहाँ तक मौका मिलता मैं ये भार अकेले ही उठाता। मैं पीली घाट से मुतल्लिक और वहाँ तक बआसानी पहुँचने की मालूमात हासिल कर चुका था, लिहाजा एक टूरिस्ट वैन में बैठकर रांगामाटी की तरफ रवाना हो गया। मैं निस्फ घंटे बाद चकमा कबीले की एक बस्ती के इख्तिताम पर उतर गया। वैन आगे रवाना हो गई। दिन खूब निकला हुआ था। गर्मी शिद्दत की पड़ रही थी। मेरी एडवेंचर किट में ठंडे पानी की छागल नुमा बोतल, जिसके अंदर पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता था, और कुछ खाने पीने की खुश्क अशिया थीं, जिनमें ज़्यादातर बिस्किट और चिप्स वगैरह थे। मारिया ने ना सिर्फ मुझे नक्शा फराहम कर दिया था, बल्कि मेरे साथ बैठकर एक खुद साख्ता शार्ट मैप भी तैयार करवाया था। वही मैंने खोल लिया। मैं इस वक्त एक छतनार पेड़ तले आ गया। गर्मी बहुत थी। सुबह से ही सूरज ने तपिश उगलना शुरू कर दी थी। मैं पसीने से भीग गया था। थोड़ा पानी वगैरह पीने के बाद मैं मज़कूरा नक्शा निकाल कर गौर से देखने लगा। मुझे मानसी नामी कस्बे तक पहुंचना था, जिसका रास्ता चकमा कस्बे से होकर जाता था, लेकिन बदकिस्मती से वहां तक किसी मोटर गाड़ी का रूट ना था। बैलगाड़ी या गदा गाड़ी के जरिए वहां तक जाया जाता। मुझे ऐसी ही किसी सवारी का इंतज़ार था। मैं इस वक्त चिटागांग के बहुत मज़ाफ़ात में आ चुका था। यहाँ चकमा कस्बे के अलावा भी इर्द-गिर्द और भी चंद बस्तियाँ नज़र आई थीं। अब यहाँ हर सू वीरानी का राज था। नीम सहराई और जंगलाती इलाका, दूर-दूर तक मुझे कोई बिज़ी नफ्स नज़र नहीं आ रहा था। पूरा आधा घंटा बीत चला और किसी सवारी के आसार तो क्या, किसी इंसान तक की झलक दिखाई न देती थी। मुझे परेशानी होने लगी। यही हाल रहा तो क्या होगा? मेरा शाम या रात से पहले पहले मानसी पहुंचना लाजमी था। वहां से मुझे इस आबनाए तक जाना था, जिधर से मैं किसी कश्ती या दखानी स्टीमर के जरिए आगे का सफ़र जारी रखता। मेरे और मारिया के होमवर्क के मुताबिक मानसी आबनाए पर सफ़र की इब्तदा के बाद निसफ या पौन घंटे बाद मेरी मंजिल मकसूद यानी पीली घाट करीब थी। मसला अभी सिर्फ मानसी तक पहुंचना था। सोचा क्यों ना पैदल ही चलता रहूं। क्या खबर जिधर मैं आ निकला हूँ, यहाँ से किसी इंसान या या गदा गाड़ी वाले का गुजर कम ही होता हो, और नहीं तो शाम तक पैदल चल चल कर अपनी टांगों की मदद से ही मानसी तक पहुँचूँ। वो अब कौन सा दूर था। ये ख्याल आते ही मेरी हिम्मत बंधी और मैंने तेज़ तेज़ कदमों से मानसी की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक दो मौके पर मुझे दौड़ भी लगाना पड़ी। दोपहर भी ढलने लगी। शाम के आसार करीब नजर आने लगे। जंगल घना हो गया। यहाँ कुछ गर्मी कम थी। बेआबो गया वाला इलाका पीछे रह गया था। मैं एक चश्मे से नहाया, जंगली फल खाए, ताज़ा दम हुआ, अपनी जल्दी बीमारी वाली दवा की आखिरी खुराक खाई और सस्ताने के लिए झुंडदार पेड़ तले आकर लेट गया। मैं सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी आंख लग गई। जागा तो शाम गहरी थी। मैं कुछ परेशान और मुतफक्कर हो गया। मैं कई घंटे सो गया था कि शाम ही हो गई। रास्ते का पहले से ही तयन कर रखा था, लिहाजा मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने अब बाकायदा दौड़ लगा दी। बागी बूटी का करिश्मा काम आया और मैं दौड़ते दौड़ते एक जंगलाती सी आबादी तक जा पहुंचा। यहाँ झोंपड़ा नुमा घर, कुटियाएँ और मड़ियाँ बनी नजर आईं। एक फासले पर पुख्ता ईंटों की सफ़ेद इमारत भी दिखाई दी। मैं सीधा इधर ही जा पहुंचा। वहाँ कोई सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर अपने मुख्तसर अमले के साथ फरोकश था। उससे तो मिलने का मुझे मौका ना मिला, अलबत्ता वहाँ के एक मकामी चौकीदार से मेरी बातचीत हो गई और उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसकी रहनुमाई पर मैं बिलाखिर ज़रा देर बाद ही मतलूबा आबनाए तक जा पहुंचा। अब रात हो गई थी। आबनाए के करीब सन्नाटा था। यहाँ मछेरों की छोटी बस्ती थी। एक छोटी सी घाट भी नजर आई, लेकिन ये देखकर मुझे एक परेशान कुन सी हैरानी हुई कि यहाँ मुझे कोई स्टीमर तो क्या, एक छोटी सी कश्ती तक दिखाई न दी। हर सू अजीब सी नामालूम वीरानी का राज था। जरा जरा फासले पर दो तीन फूस की झोंपड़ियाँ थीं। दो तो अंधेरे में गर्क, जबकि एक में हल्की सी टिमटिमाती रोशनी हो रही थी। कहीं करीब ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उभरी। मैं रुका नहीं। फिर एक झोंपड़ी के दरवाजे पर रुककर मैंने हौले से पुकारा। अंदर से कोई जवाब ना मिला। मैंने यूं ही एक नज़र गिरदोपेश पर डाली।
रात आन पड़ी थी। चहार सू सन्नाटे का राज। आसमान साफ था और नन्हे मुन्ने तारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। आखिर रातों का चांद दूर कहीं झुका महसूस हुआ। घाट पर पानी की हल्की रल तरल तारीख सन्नाटे में इसरार भरा सा तासुर पेश करती। मछेरों की झोंपड़ियां घाट से काफी फासले पर थीं। वहां वीरानी का राज था, कोई रोशनी नहीं थी। यहाँ घाट पर बनी दो तीन झोंपड़ियां शायद घाट चौकीदार की थीं। बाकी इससे परे चहार अतराफ में तारीक जंगल था। उसके पार पहाड़ियां भी हो सकती थीं। मैंने एक ज़रा तौक़ुफ़ के बाद दोबारा किसी को पुकारा। कोई है? जवाब नदारद। मैंने कुछ सोचा, फिर झोंपड़े के दरवाजे पर झूलता टाट हटाकर पहले अंदर झांका। झोंपड़ी खाली थी, फ़कत फर्श के एक कोने में दीवार से लगी लालटेन झूलती नजर आई। इसकी लौ धीमी थी। खाली झोंपड़ी, लेकिन अंदर जलती लालटेन। मैंने मुझे मतलब समझ आ गया। थोड़ी देर पहले यहाँ कोई मौजूद था। अब वो कहाँ चला गया? यकीनन आसपास ही हो सकता था। अभी आ जाएगा। पर मुझे क्या करना चाहिए? अंदर बैठकर इंतज़ार या फिर बाहर ही कहीं बैठ जाऊं? मैंने अव्वलुज़ ज़िक्र ख्याल को अमली जामा पहनाते हुए अंदर ही डेरा डाल लिया। झोंपड़ी ज़्यादा कुशादा ना थी, बस इतनी ही थी जितनी कि एक छोटे से घाट के वॉचमैन की हो सकती है। मालूमता के नाम पर एक मटका, इस पर जिस्त का टेढ़ा मेढ़ा ग्लास धरा था, एक झुलूंगा सी चारपाई जिस पर मैं बैठा रहा, दो तीन खाने पीने के मैले से बर्तन, एक बोसीदा ट्रंक, और बस। मैं अंदर आ गया और चारपाई पर बैठकर किसी के आने का इंतज़ार करता रहा। झोंपड़ी में मज़कूरा अशिया के सिवा कोई और ऐसी कीमती शय नज़र नहीं आई। मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट और हौले से खांसने की आवाज़ एक साथ ही सुनाई दी। मैं चौकन्ना हो गया। अंदर दाखिल होने वाला एक बूढ़ा था, कमज़ोर और नहीफ सा। उसके हाथ में टार्च थी। बारिश था, सर के बाल खिचड़ी से हो रहे थे, कमर झुकी झुकी थी। उसे देखकर मैं खड़ा हो गया। उसने जैसे ही एक उछटती सी निगाह मुझ पर डाली। बैठो बैठो, उसने मुझे देखते ही यूं आम से अंदाज में कहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे यहाँ खुद बैठने का कह गया हो। मुझे हैरत हुई और हौले से मुस्कुराया भी, गोया यूं किसी का इधर आ निकलना उसके लिए मामूल की बात थी। मैंने बुड्ढे को सलाम किया। उसने टार्च बुझाकर एक तरफ रख दी, सलाम का जवाब दिया। फिर मुझे उसने बैठने का कहा और खुद फर्श पर बिछी चटाई पर विराजमान हो गया। एक बोसीदा से बॉक्स से मैली जैकेट सी पोटली निकालते हुए मुझसे पूछा, मुसाफिर लगते हो, कहाँ के लिए निकले हो? उसकी आवाज़ उसके नातवा वजूद की तरह नहीफ थी। उसकी भवें बहुत घनी थीं, मूछें और दाढ़ी भी इस तरह बड़ी हुई थी जैसे उसने बहुत अरसे से तिरछवाई ना हो। उसके जिस्म पर मलमल का बोसीदा सा कुर्ता था और नीचे लुंगी थी। उसके बोलने के अंदाज में उसकी उम्र का तजर्बा ज़ाहिर हो रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।